कहा देखें जिस मुल्क में जंगल का कानून हो तो उसके अंदर फील्ड मार्शल नहीं फिर बादशाह सलामत का खिताब होना चाहिए। यहाँ पे जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह होना चाहिए। तो उनको बता दिया जाए कि वो बादशाह ही है। बादशाह की जो कैद होती है उसमें कमरे बहुत छोटे होते हैं। हमें डिफेंस बजट सर बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा। Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. Saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. China is fast-tracking the delivery of its fifth-generation stealth fighter jets, the J-35A, to its long-time strategic partner, Pakistan. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 22 मई 2025 है, जुमेरात का दिन है। गुज़िश्ता 24 घंटे की बहुत सी अहम और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं। ग़ालिबन सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तो वो है जहां हम सुनते हैं कि अडयाला जेल में जब इमरान खान को ये पता चला कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, तो इमरान खान ने बरजस्ता ये कहा कि जंगल में तो बादशाह होता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस पे तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये बहुत उम्मीद है कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई बातचीत जो है वो सऊदी अरब में होगी। और एक तीसरी डेवलपमेंट ये है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप मुंह खोलते हैं हिंदुस्तान में एक जलजला सा जो है वो आ जाता है। फैसल बड़ा क्या कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से, उसकी क्या सिग्निफिकेंस और अहमियत बनती है, इन तमाम चीज़ों पर बात मैं करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने वो जो व्हाट्सएप चैनल में आपको कह रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, उसको आपने ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक मैं हर दफ़ा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ। उसका लिंक मैं इसके जो पिन ट्वीट होते हैं वहाँ पर भी दे देता हूँ। वैसे भी आप उसको सर्च कर सकते हैं अपडेट्स में से जाके, अगर आप लिखें मोहित पीरज़ादा ऑफिशियल व्हाट्सएप के अपडेट्स में तो आपको वो मिल जाएगा। उससे आप ज्वाइन करें। यू नेवर नो कि किस वक्त चैनल बंद कर दिया जाए, हमारे दरमियान एक रिलेशनशिप रखने में वो मददगार जो है वो साबित हो सकता है। अब थोड़ा सा इसको देखें कि इमरान खान जिनके बारे में ज़ाहिर है जिनकी रूह और स्पिरिट को तोड़ने के लिए उनको जेल में रखा गया है और 650 दिन कहते हैं हो चुके हैं उनको जेल में, उनकी स्पिरिट अभी भी इतनी ज़िंदा है कि जब अलीमा खान से मुलाकात में उनको ये पता चला कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बन गए हैं 3.5 दिन की एक जंग में, जिसका उनका रोल कोई नहीं है, बिल्कुल भी रोल तो सारा एयरफोर्स का है। और वो भी 25 मिनट की एक जंग थी जिसमें एयरफोर्स का रोल था। तो उन्होंने कहा कि जंगल में तो बादशाह होता है। उन्होंने कहा देखें जिस मुल्क में जंगल का कानून हो तो उसके अंदर फील्ड मार्शल नहीं फिर बादशाह सलामत का खिताब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह होना चाहिए। तो ये फील्ड मार्शल काफ़ी नहीं है। जैसे ही इमरान खान साहब का ये जुमला जो है वो बाहर पहुंचा, फौरी तौर पे इस हवाले से तरह तरह की मीम्स, कार्टून्स, स्टेटमेंट्स जो हैं वो गर्दिश करने लग गई, जिसमें लोगों ने कहा कि जब बादशाह होगा तो फिर मलिका भी होगी। फिर किसी ने कहा मलिका तो पहले ही तैयार बैठी है, वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग मैंने स्लाइड देखी है वो है जहाँ नवाज शरीफ साहब को किसी ने एक मार्शल का यानी फील्ड मार्शल का उन्होंने टोपी पहनाई हुई है फील्ड मार्शल पैटर्न की तरह की, और कहा है कि ये एवन फील्ड का मार्शल है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना के को बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया। ये सियासी तौर पे उनके लिए ये नुकसानदेह होगा क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन दो चीज़ें हम कम से कम और देख लें कि इमरान खान की जो मुलाकात हुई है अडयाला जेल में अलीमा खान साहिबा के साथ गुज़िश्ता दिन, जिसकी स्टेटमेंट जिसके बारे में अलीमा खान ने प्रेस से बात करते हुए भी कहा है, और वो इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे भी उसके सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। उसमें 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े अहम हैं। एक तो यह है कि इमरान खान अब ये कहते हैं कि पहली दफ़ा उन्हें ये पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान खुद अपने शहरियों के ऊपर कर रहा है। और उन्होंने कहा, और उसमें उन्होंने बहुत ही गम और गुस्से का और दुख का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कोई मुल्क अपने शहरियों को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ फौरी तौर पर एंगेज होकर इस अमल और प्रोसेस को रोकने की ज़रूरत है। अब ये बात तो उन्होंने कह दी है और ये कई हफ्तों से हो रहा है। अली अमीन गंडापुर में तो ना इतनी हिम्मत थी ना उनको ख्याल आया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब इमरान खान का ये मैसेज अब पब्लिक के सामने आ गया है
تو اب کیا یہ ڈرون سٹرائکس جو ابھی پچھلی 48 گھنٹے پہلے ڈرون سٹرائک ہوئی ہے جس میں وزیرستان میں 3 بچے بھی جہاں بحق ہوئے ہیں، تو کیا اب علی امین گھنٹا پور جو ہیں ان ڈرون سٹرائکس کو رکوائیں گے؟ مین وال ISPR نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ یہ ڈرون سٹرائک ہم نے کی ہی نہیں ہے. اب ISPR والے کیا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ویسے حملہ کیا ہے فتنہ الخوارج نے، یا فتنہ الخوارج کے پاس بھی ڈرونز آ چکے ہیں؟ بعض لوگ ٹویٹر پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جس کو فتنہ الخوارج یعنی پاکستانی طالبان کہا جاتا ہے ان کے پاس بھی کوڈ کاپٹرز ہیں، وہ بھی کوڈ کاپٹرز یوز کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوڈ کاپٹر ہیں بھی تو وہ گاؤں کے لوگوں پہ بلا حملہ کیوں کرنے لگے؟ یہ تو فورسز تھی کی طرف سے ایک بلنڈر اور مسٹیک جو ہے وہی ہوگی. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی اب زخمی ہے، آپ نے اس کو زخمی کر دیا ہے، وہ یقینی طور پہ جوابی کارروائی کرے گا. پاکستان میں اتحاد کی بہت ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ میں ملک کی خاطر، آئین کی خاطر ہم بات چیت کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ مجھ سے رابطہ کریں اور ہمیں پاکستان کو متحد اور اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف کوئی اس قسم کا فی الحال موڈ جو ہے وہ نظر اپیرنٹلی نہیں آ رہا. لیکن اس کی طرف کہ کیوں نظر نہیں آ رہا اور فیصل واڈا صاحب نے کس قسم کا میسج اور پیغام عمران خان صاحب کو بھیجا ہے، اس سے پہلے میں ایک کوئک چھوٹا سا انالیسس کر لوں کہ جنرل عاصم منیر نے آن دا فیس آف اٹ، اگر فیصل واڈا کی باتیں سنیں جیسے کہ انہوں نے ندیم ملک صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے انڈیفینٹ جو مارشل ہوتا ہے، جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے فیلڈ مارشل ہوتا ہے. اس کو ایسے ڈسکرائب کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کو جس طرح سے قرآن کریم میں خدا نہ خواستہ اللہ کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ مطلب خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے بھائی؟ کمال ہی کر دیا آپ نے بھی. ویسے فیلڈ مارشل کین سرو انلمیٹڈلی انڈیفینیٹلی. بہرحال فیصل واڈا صاحب کی میں ابھی مزید تھوڑی سی ان کے اس کا انالیسس کرتا ہوں، ان کی تھاٹ کا. ان کے پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ عاصم منیر صاحب کا جو فیصلہ ہے اپنے آپ کو مارشل بنانے کا، یہ انوائز کیوں ہے؟ کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو اشارہ کیا تھا. میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ اسکرین کے اوپر آپ کو بہت سے کارٹونز، میم، اسٹیٹمنٹس والا جو بھی مجھے مل جائے میں آپ کو دکھا دوں. عاصم منیر صاحب کی جو 3.5 دن کی جنگ تھی، 3.25 دن کی 3.5 دن کی جنگ تھی، اس کے نتیجے میں عاصم منیر صاحب کو ایک بڑی جینوئن گڈ ول مل گئی تھی. اور بہت سے لوگ جو ادروائز ان کے خلاف ہیں، ان کے کرٹک ہیں، ناقد ہیں، بہت خار ان سے کھاتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، ان سب کی زبانیں جو ہیں وہ رک گئی تھیں بیکاز آف دا وار تھنگ، کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں، پاکستان کی فوج نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، ہندوستان کے رفیل جہاز جو ہیں وہ گر گئے ہیں، اس موقع پہ ہمیں اتحاد ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، اس موقع بولنا نہیں چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ تمام آوازیں جو ہیں وہ دم توڑ گئی تھیں. لوگوں کی فیلنگس میں اگر تبدیلی نہیں بھی ہوئی تھی تو وہ بول نہیں رہے تھے. یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا ہے، جس میں وہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے ان کی طاقت پہ بہت اضافہ ہوگا. انہوں نے فوج کو ایک میسج دیا ہے، پالیٹکس کو میسج دیا ہے، میڈیا کو میسج دیا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہا، میں اب جنرل سیسی کی طرح یہیں بیٹھوں گا، تحت قیامت یہاں پہ بیٹھ کے میں رول کروں گا. اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا ہے، اس کا انانٹینڈیڈ، کہتے ہیں نا لا آف انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز. جیسے نریندر مودی نے سبق سکھانا تھا پاکستان کو، لیکن نتائج بالکل اس کے برعکس نکل گئے ہیں. بالکل ایسے ہی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ہے، کیونکہ پوری پلاننگ یہ تھی کہ ہم مار کے برکس نکال دیں گے اور پوری دنیا میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، پاکستان میں دھاک بیٹھ جائے گی. تو ان کو بالکل انانٹینڈیڈ الٹا ہی اس کا جو ہے اثر ہوا اور ہندوستان کی پوری ریجنل اینڈ فارن پالیسی ویک ہو گئی. اسی طرح سے جنرل عاصم منیر کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی اس 4.25 دن کی جنگ کے نتیجے میں، اور لوگوں کی زبانیں بالکل، لوگ چپ تھے. اب یہ ایکشن کر کے، اتنا ان پاپولر مذہقہ خیز ایکشن کر کے، ہر بندے کی، خواہ وہ ٹیکسی والا ہے، وہ خواچے والا ہے، وہ کوئی لڑکا ہے، وہ کالج کا ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، سب کی زبانیں کھل گئی ہیں. اور صرف پاکستان میں ان کی زبانیں نہیں کھلی، دنیا بھر میں پاکستانی ڈائسپوراس کو نت نئے قسم کے جوکس جو ہیں وہ اس موقع پہ سوج رہے ہیں. لوگ ایک ایمبولڈن ہو گئے. لیکن صرف پاکستانی ہی ایمبولڈن نہیں ہوئے، چونکہ اس وقت جھگڑا ہندوستان سے چل رہا تھا. وہاں کے بھی کامنٹیٹرز، وہاں کی بھی ڈپلومیٹس، وہاں کے بھی جنرلز، وہاں کے بھی میڈیا کے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں، امریکہ کے لوگ بھی کامنٹ کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ایک شو بنی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اڑ گئی ہے. حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی کہیں پنڈی اسلام آباد میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جنگ ہوئی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو، جو بھی ہوا وہ تو ایئر فورس نے کیا. تو جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنے آپ کو ایسے ہی جھوٹ بول کے انہوں نے فیلڈ مارشل بنا لیا. پتہ نہیں رفیل بھی گرے ہیں کہ نہیں. اس نے اگلی بات کی کہ میں نے کہا نہیں یار رفیل تو گرے ہیں، کوئی اگر چلے 2-3 نہیں گرے تو 2 گرے ہوں گے. تو اب لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ جس ملک میں اتنا ننگا جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ ایک جنرل صاحب جو چھپے رہے، گم تھے، جن کا رول ہی نہیں تھا اس جنگ میں، وہ اگر اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا سکتے ہیں تو پتہ نہیں رفیل بھی گرے ہیں کہ نہیں گرے. یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی اس وقت جو ہے سچویشن. اب آئے ذرا فیصل واڈا صاحب کی طرف. فیصل واڈا صاحب نے ان سے ایک اینکر پرسن نے ایک ٹی وی پروگرام میں پوچھا
کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنگل میں تو بادشاہ ہوتا ہے، تو فیصل واڑا صاحب بڑے سیریس ہو گئے اور فیصل واڑا صاحب نے کہا کہ اگر وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں تو ان کو بتا دیا جائے. بالکل آواز بھی انہوں نے ایسی بنائی جیسے کہ بادشاہ سے بات کرتے ہوئے یا بادشاہ کے بہاف پہ کہا جاتا ہے کہ لیٹ اٹ بی ریٹن ان سوشل بی لیٹ اٹ بی سیڈ ان سوشل بی ریٹن، کہ ان کو بتا دیا جائے کہ ایسا ہی ہے اور پھر بادشاہ ہی ہیں عاصم منیر صاحب. اور پھر یہ کہا کہ بادشاہوں کے جو قید خانے ہوتے ہیں ان کے کمرے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں. عمران خان کو چاہیے، میسج دیا، تھریٹ دی ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ بچگانہ باتیں نہ کریں اور عقل کا جو ہے وہ سہارا لیں. وہ بادشاہ ہی ہیں اور بادشاہت کے اندر جو بادشاہت کی جو قید ہوتی ہے نا، اس میں کمرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ریزسٹ کریں ایسی بیانات سے، بچکانہ بیانات سے. ٹھیک ہے، اگر ان کو لگتا ہے یہ بادشاہت ہے تو بادشاہت ہی سمجھ لیں اس کو. اس سے اب آپ کو دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ پتہ چلتی ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڑا صاحب ایک زمانے میں عمران خان کے بھی بڑے قریب تھے. اس سے پہلے پتہ نہیں کہاں کہاں قریب رہے ہوں گے، ہم تو نہیں جانتے اس سے پہلے وہ کیا کرتے رہے زندگی میں. لیکن آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فیصل واڑا صاحب کی شخصیت اس قسم کی ہے کہ وہ ہمیشہ طاقت کے محور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جہاں وہ دیکھیں گے کہ طاقت کی پھرکی گھوم رہی ہے، فیصل واڑا صاحب اس طاقت کے سینٹر آف گریوٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ ان کی پرسنالٹی ایسا لگتا ہے اس قسم کی ہے. اور پہلے اگر عمران خان ان کو لگ رہا تھا کہ عروج میں ہیں تو وہ عمران خان کے ساتھ تھے. اور دوسری چیز آپ کو کیا پتہ چلتی ہے؟ دوسری چیز آپ کو پتہ چلتی ہے کہ عمران خان میں بالکل بھی کیریکٹر اور مین ججمنٹ جو ہے ان کے اندر نہیں ہے. یہ وہی فیصل واڑا صاحب ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا ہوا تھا فار آل پریکٹیکل پرپزز اپنی امریکن سٹیزن شپ کے حوالے سے کہ میں نے الیکشن سے پہلے واپس کر دی تھی اور جب میں نے اپنے گوشوارے داخل کروائے تو میں اپنے سٹیزن شپ امریکہ کی ختم کر چکا ہوا تھا. اور بعد میں وہ اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے جب ان کو اطہر منیلا کی عدالت میں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کو بلایا کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی وہ اس کو ٹھیک ایکسپلین نہ کر سکے. میں نے بھی ایک زمانے میں ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کے تو میں آپ کا کلیریفائی کرتا ہوں، بیکاز آئی آنیسٹلی بلیو کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا، یہ سچ بول رہے ہوں گے، شاید ان کے خلاف الزام لگ رہا ہے، لیکن وہ شاید سچ نہیں بول رہے تھے. تو عمران خان نے ٹو دی ہلٹ انہی فیصل واڑا کو سپورٹ کیا. سو اگر فیصل واڑا کا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے اس پورے انسٹنس سے کہ فیصل واڑا طاقت کے پجاری ہیں، طاقت کی پرستش کرتے ہیں. دوسری طرف سے آپ کو عمران خان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کے کیریکٹر اور ان کی شخصیت کو بالکل نہیں سمجھ سکتے اور انہوں نے ان کے بعد جتنے لوگوں پہ عمران خان ٹرسٹ کرتے تھے انہوں نے کرپشن بھی کی، اربوں روپے بھی بنا لیے اور ایسے کر کے جیسے ڈنڈا اور چھڑی گھومی وہ عمران خان کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے. میڈیا میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمیشہ طاقت کے محور کے ساتھ رہتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے مشکل برداشت نہیں کی. جیسے ہی طاقت کا پھرکی گھومتی ہے وہ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں چند دنوں میں دوسری طرف جا کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے تمام تر سیاسی اور مالی مفادات جو ہیں وہ طاقت کے ساتھ، طاقت کسی کے پاس بھی ہو، طاقت نواز شریف کے پاس ہو، آصف علی زرداری کے پاس ہو، طاقت جنرل عاصم منیر کے پاس ہو، جنرل باجوہ کے، ایسے جرنلسٹ، ایسے اینکر پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو جب اسے کہتے ہیں جنرل مشرف کی حکومت تھی تو وہ ان کے بھی منظور نظر تھے. جب اس کے بعد آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ آ گئی تو وہ ان کے بھی منظور نظر تھے. اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تو وہ ان کے بھی منظور نظر تھے. جب عمران خان کی حکومت آئی تو وہ ان کے بھی منظور نظر تھے. جب شہباز شریف گورنمنٹ 1 آئی تو وہ ان کے بھی قریب تھے. شہباز شریف گورنمنٹ 2 آئی وہ ان کے بھی قریب تھے. تو یہاں پر جو بیسک جو ٹریڈ مارک ہے، جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، جو آئی ڈی ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے محور کے قریب رہو. ان کے مفادات جو ہے وہ اس قسم کے ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ طاقت کے محور کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. احمد نورانی کی کلاسک ایگزامپل ہے. جب عمران خان طاقت میں تھے وہ عمران خان کے خلاف اور ان کے کرٹک تھے. اب عمران خان جو ہیں وہ ایک مشکل میں ہیں، احمد نورانی ابھی بھی مشکل والی سائڈ کے اوپر کھڑے ہیں بیکاز ان کی صحافت کا تقاضا جو ہے وہ اس قسم کا ہے. اچھا، اب فیصل واڑا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز کی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں جو میں نے کلپ دیکھا ہے. فیصل واڑا صاحب نے پارلیمنٹ میں، جہاں وہ سینیٹر بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو دیکھیں طاقت کے محور کے قریب رہتے ہیں، تو وہاں انہوں نے ایک بڑی ایموشنل قسم کی اسپیچ کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے خرچے بند کرنے ہوں گے، عیاشیاں ختم کرنی ہوں گی، ہمیں فوج کے افسروں اور جوانوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ ڈبل کرنی ہوں گی، ہمیں اکوپمنٹ خریدنا ہوگا، ہمیں خرچہ کرنا ہوگا. یہ انہوں نے وہاں پہ فرمایا. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے اگر ہمیں اپنے ڈیولپمنٹل پروگرامز اور بجٹ سارے ختم کر دینے چاہیے. پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پانی کے اوپر نہ خرچہ کریں، ایجوکیشن کے اوپر خرچہ نہ کریں، ایگریکلچر پہ خرچہ نہ کریں، فارمنگ پہ خرچہ نہ کریں، سڑکوں کو امپروو نہ کرائیں، روڈ جو اسٹرکچر امپروو نہ کریں کچھ بھی، لیکن آپ ڈیفنس کے اوپر خرچہ کریں. ہمیں ڈیفنس بجٹ سر بڑھانا پڑے گا. اب ہمیں فوج کی تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا پڑے گا، انسینٹیوز بڑھانے پڑیں گے.
अपने शाही खर्चे रोकने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स रोकने पड़ेंगे। 75-77 साल से यही तो आर्गुमेंट है कि पहले हमने अपने आप का डिफेंड करना है, सारा का सारा हमारा खर्चा तो लग ही गया है डिफेंस के ऊपर, जो डिक्लेयर्ड लगता है या अनडिक्लेयर्ड लगता है। हिंदुस्तान तो 2% अपने टोटल जीडीपी का लगाता है। खुदा ना खास्ता ये जो कुछ हुआ है 3.5 दिन का ड्रामा, इसके नतीजे में अगर हिंदुस्तान ने सिर्फ आधा फीसद या 0.75% या 1% अपने डिफेंस बजट के अंदर इजाफा कर दिया, जिसकी पूरी कोशिश अमेरिका कर रहा है कि हम असला उनको बेचे, तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और फैसल बड़ा साहब की तकरीर को भी ज़रा आप जहन में रख लें। इसके साथ दूसरी खबर देखें क्या है, ये भी हिंदुस्तान में रोला पड़ा हुआ है कि चीन जो है वो पाकिस्तान को 30 J-35 जो उनके एडवांस लड़ाका हथियारें हैं वो अगस्त तक पाकिस्तान को मिलने वाले। हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल के मैंने बुलेटिन का भी मैंने उस पर क्लिप देखा, रोना पड़ा था वहां पे। China is fast tracking the delivery of its 5th generation stealth fighter jets, the J-35A, to its long-time strategic partner Pakistan. अब अगर एक तरफ हिंदुस्तान को पाकिस्तान को J-35 मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तकरीबन बात हो गई है कि हिंदुस्तान जो है उसको F-35 मिले। यानी हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों के माथे पे बड़ा बड़ा चे लिखा हुआ है। वैसे ये कहते हैं कि लफ्ज़ बुरा ना कहें, गंदे गंदे में ख्यालात आ जाते हैं चे का सुन के, लेकिन लिखा हुआ है कि अहमद बेवकूफ़ हैं, 3.5 दिन की जंग की है जिसमें ज़्यादातर बेचारे कश्मीरी मार दिए मुसलमान दोनों तरफ पे। अगर आप ऑफिशियल एदाद व शुमार देखें, हमें ये पता नहीं है कि कितने हिंदुस्तानी सिपाही जो हैं इसमें मारे गए, कितने पाकिस्तानी सिपाही जो हैं वो जहाँ बहक हुए, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर्स हैं आज़ाद कश्मीर के, कम अज़ कम 31 मुसलमान कश्मीरी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ इन कंट्रोल के इस तरफ, और मकबूजा कश्मीर में कम अज़ कम 27 लोग, और सारे ही मुसलमान जो हैं कश्मीरी वो मारे हैं। तो बेसिकली कश्मीरी कैनन फोल्डर हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग का। सिपाहियों को तो हमें पता नहीं कि कितना उनका लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। और जो 31 लोगों को बहावलपुर बुरीद के वगैरह में हिंदुस्तान ने टारगेट किया, वो भी कश्मीर कॉज ही के हैं। हालांकि ये तो खैर थे ही नहीं वो जिहादी वगैरह, ये तो बेचारे इररेलेवेंट कोलैटरल डैमेज में हिंदुस्तान लोगों को मार डाला बिकॉज बिल्डिंग्स उन्होंने खाली करवाई हुई थी। लेकिन इस पूरी 3.5 दिन की जंग के नतीजे में अभी किसी ने इसका बिल और एस्टिमेट नहीं दिया कि इसमें कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला जो है वो इस्तेमाल हो गया इसकी मोबिलाइजेशन में। इसमें कितना पेट्रोल डला, कितने स्पेयर पार्ट्स नाकारा हो गए, कितना और नुकसान हो गया बिल्डिंग्स का, किसी को नहीं पता। अभी तक हमने कोई बिल इसका नहीं देखा। और फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारा मजाक उड़ाता है कि हमने कहा था कि 1000 साल से लड़ते चले आ रहे हैं, तो फिर हमें गुस्सा क्यों इस चीज़ पे आता है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने अगर पिछले कई महीनों में अगर कोई अकल की बात की है तो उसने कहा है कि यार ये अहमक हैं, खौमखा लड़ रहे हैं, मैं तुम लोगों को ट्रेड देता हूँ, पैसे देता हूँ, बंद करो बकवास करना, बच्चों की तरह मत लड़ाई करो। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हकीकत है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई भाई, हिंदुस्तानियों ने हमें बहुत ये इंप्रेशन दिया था कि हम बड़े सियाणे हैं, हम बड़े अक्लमंद हैं, हम तहजीबी लेवल में बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान की हाइफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस 3.5 दिन की जंग से पता चला है कि हिंदुस्तानी उधर ही खड़े हैं तारीख़ के अमल में जहाँ हम खड़े हैं, और जो आपने उनके मीडिया के हालात देखे वो तो आपने देख ही लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप जब मुंह खोलते हैं हिंदुस्तान में ज़लज़ला आ जाता है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर उन्होंने एक मीटिंग में मुंह खोला। इस दफ़ा तो बहुत ही बड़ा ज़लज़ला आना चाहिए, बिकॉज उन्होंने उसमें कह दिया है कि पाकिस्तान की लीडर्स की उन्होंने तारीफ़ कर दिया है कि दोनों बड़े अच्छे हैं, और मैंने उनको ट्रेड का कहा। और बेसिकली आपको पता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप अपना सीवी बना रहे हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। उनको बड़ा दुख है कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कुछ किया ही नहीं था तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया था। वो चाह रहे हैं मैं कुछ करके दिखाऊं। उसमें उनको लगा कि मैं कश्मीर में, पानी में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान रोल प्ले कर सकता हूं, जो हिंदुस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जो हाइफिनेशन थी इंडिया पाकिस्तान की, जो डी हाइफिनेट किया हुआ था इंडिया ने 25 बरस की पूरी सफारतकारी की कामयाबी से, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। बिकॉज जब मुँह खोलते हैं वो इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हर दफ़ा छोटा सा ज़लज़ला जो है वो हिंदुस्तान में आता है, उसके हवाले से बहुत कुछ वहाँ लिखा भी जा रहा है। लेकिन अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लीडर जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, और पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आ गया, हिंदुस्तान में भी ज़लज़ला आ गया। Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. पाकिस्तान में ज़लज़ला आया है कि कौन सा लीडर उनको स्ट्रांग लग रहा है, शहबाज शरीफ लग रहा है या उनको फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनको स्ट्रांग लग रहे हैं। ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप की वोकैबुलरी कमज़ोर हो सकती है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी एक्सेलेंट, लेकिन उनका ज़ाहिर आंखें उनकी काम करती हैं, उनकी खोपड़ी काम करती है, उनके कान और उनकी बाकी उनको नज़र आता है कि स्ट्रांग लीडर वो किसको कह रहे हैं। तो वो स्ट्रांग लीडर जो है वो जनरल आसिम मुनीर को कह रहे हैं। अब इसकी इम्प्लीकेशंस देखें क्या है। यानी अगर वो ये समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शंस किए हैं हिंदुस्तान में, बड़ी स्ट्रेंथ शो की है, तो हिंदुस्तान तो आसिम मुनीर को समझता है कि पहलगाम के सारा कत्लेआम इन्होंने करवाया हिंदुओं का, इन्होंने तकरीर की हिंदू मुसलमानों के हवाले से, नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से। तो जब आसिम मुनीर ये कहते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लीडर हैं पाकिस्तान के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में किस किस्म की फीलिंग जो है इस हवाले से जनरेट करती है। अब हिंदुस्तान की जो
25 برس کی ڈپلومیسی تھی امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ، اس میں ڈی ہائفینیشن تھی کہ انڈیا آپ اگر آئے گی کوئی لیڈرشپ تو انڈیا آئے گی، پاکستان نہیں آئے گی، پاکستان کا ہمارے ساتھ نام نہ لیں، ہم نے پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا، ہم نے فلاں جگہ نہیں کرنی، ہم نے پاکستان نہیں آنا. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ نریندر مودی نے کچھ اس طرح سے ان وائزلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ اڑ گئی ہے. اس وقت اب ہندوستان کا سب سے بڑا جو سفارتی گول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ پاکستان اور ہندوستان کو ایک ہی سانس اور ایک ہی جملے میں ہمارا ذکر نہ کریں. ہمارے معاملات، ہمارا جو سٹیٹس ہے دنیا کے اندر وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ ان کا پہلا فورن پالیسی اس وقت گول ہے. اب تقریباً 6 دن ہو چکے ہیں، 5.5-6 دن ہو گئے کہ ہندوستان میں مسلسل میڈیا ڈسکلوجرز کے ذریعے لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بہت مارا ہے، لیفٹ سے مارا ہے، رائٹ سے مارا ہے، اوپر سے مارا ہے، ادھر سے مارا ہے، نارتھ میں مارا ہے، ساؤتھ میں مارا ہے، بہت کچھ ہم نے کر دیا پاکستان کا. اب تک وہ اتنا کچھ اس حوالے سے بول چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوگوں کو بھی شاید یقین آ گیا، تو شاید دنیا کو بھی آ گیا، لیکن ہندوستان کے لوگوں کو کم از کم یقین پوری طرح سے آ گیا. بیکاز شفیق الرحمان ایک مزاح نگار تھے اردو کے، ان کا ایک بڑا مشہور تھا حماقتیں مزید حماقتیں، ان کی کتاب تھی. میرے خیال مزید حماقتیں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے شیر مارا ہے، پنڈی کے حوالے سے تھا، آپ کے پتہ ہے گھروں میں لوگوں نے شیر کی کھال لگائی، تو انہوں نے کہا آپ جائیں کین روڈ ہے میرا خیال ہے وہاں پہ کینٹ میں، جو فلیش مین ہوٹل کے سائڈ، تو وہاں سے آپ ایک شیر کی کھال خرید لیں اور ایک بندوق خرید لیں، اور شیر کی کھال اپنے کمرے میں لگا دیں، ڈرائنگ روم میں، ساتھ اس کے بندوق رکھ دیں، اور جب بھی کوئی آئے تو آپ اس کو بتائیں کہ اس طرح سے نشانہ لے کے میں نے ایسے کر کے شیر کو مارا تھا. اور خود بھی پریکٹس کرتے رہا کریں کیونکہ لوگ ہر وقت نہیں آتے، تو جب آپ کو موقع ملے تو آپ خود بھی وہاں جا کے اپنے آپ کو بتاتے رہا کریں کہ میں نے شیر اس طرح سے مارا تھا. تو اگر کسی اور کو یقین آئے نہ آئے تو آپ کو کم از کم ضرور یقین آ جائے گا. تو اب تک یہ ہے کہ ہندوستانی جو ہے ذرائع ابلاغ کے نتیجے میں ہندوستانیوں کو یقین آ گیا ہے کہ رافیل نہیں گرے، اور پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ سارے رافیل گر گئے، مطلب 1 2 3 نہیں گرے، سارے ہی گر گئے، مطلب ہندوستان کے سارے طیارے گر گئے. اتنا ان دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہے. اس میں ایس جے شنکر جو ہندوستان کے فارن منسٹر ہیں، منسٹر ایکسٹرنل افیئرز، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ایک ٹیلی ویژن چینل کو، جس میں انہوں نے کہا ہے بہت سیریسلی، ان کا میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کلپ دکھاؤں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ باور کروا دیا تھا امریکہ کو، بلکہ سب کنٹریز کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ فائرنگ رکے تو پاکستان کو ہمیں اپروچ کرنا ہے، ہمیں کہنا ہے، اپنے منہ سے کہنا ہے. جس طرح سے آپ نے رشتہ مانگنا کسی لڑکی سے جانا ہوتا ہے تو امی کو بھیجنے کے بجائے خود جا کے آپ کہیں اس کو کہ مجھے آپ کا رشتہ چاہیے، مجھے آپ سے محبت ہے، تو کیا کہ پاکستان خود آ کے یہ کہے گا کہ فائرنگ روکیں، پھر ہم فائرنگ روکیں گے. امریکہ کے کہنے پر ہم نے فائرنگ نہیں روکی، اور یہ جو ساری کچھ اسٹاپیج آف فائرنگ، یہ سیز فائر ہوا ہے، اٹ از بیسکلی totally a discussion between India and Pakistan. The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody. جھوٹ بول رہے ہیں ایس جے شنکر. امریکہ کے روب میں اور امریکہ کے پریشر میں یہ سیز فائر ہوا ہے. آپٹکس وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، ایسے سیریس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں اب سارے حالات ٹھیک طرح سے نہ پتہ ہوتے تو ہم کنونس ہو جاتے کہ ایس جے شنکر جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں، لیکن وہ سچ نہیں بول رہے. یہ سیز فائر جو ہے وہ امریکہ نے کروایا ہے، اور امریکنز بالکل کلیئر ہیں، وہ پوری ڈیٹیل سامنے ہمیں نظر آ رہی. اب یہ وہ سارا کانٹیکس ہے جس کے درمیان میں شہباز شریف صاحب جو ہے، میں نے کانٹیکس آپ کو دے دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا منہ کھولنا اور سارا کچھ کرنا. اور شہباز شریف صاحب نے ٹی وی اینکرز کے ساتھ ملاقات کی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور وہاں انہوں نے ان کو یہ شنید اور خوشخبری سنائی ہے کہ بہت جلدی ایک تھرڈ نیوٹرل کنٹری میں، ان آل پروبیبلٹی سعودی عربیہ میں، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں ٹاکس شروع ہو جائیں گے. اور یہ ٹاکس جو ہیں وہ دونوں کنٹریز کے NSA جو ہیں یہ ٹاکس کریں گے. یعنی پاکستان کی طرف سے جنرل عاصم ملک صاحب جو DG/ISI بھی ہیں اور NSA بھی ہیں، اور ہندوستان کی طرف سے اجیت دوال جو ان کے NSA ہیں. یہ میں نے آپ کو پتہ ہے ایک سے زیادہ پروگرامز میں جس تک جنرل عاصم ملک کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دس از اے ویری اسمارٹ اسٹریٹجک موو آن پارٹ آف پاکستانی GHQ اور جنرل عاصم منیر نے، جس کسی نے بھی فیصلہ کیا، اٹس اے اسمارٹ ڈیسیژن، بیکاز آپ نے ایک ہائیلی انفارمڈ آفیسر جو ہے جو DG/ISI بھی ہے اس کو آپ نے NSA بنا دیا. اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم، ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسی وقت انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہماری نیگوسیشنز ہوں گی. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مارکو روبیو جو ہیں ان کے پاس ایڈیشنل چارج تھا NSA کا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا، بیکاز مائیکل والٹز جو ہیں جب انہوں نے ریزائن کر دیا، ان کو ریزائن کرنے پہ فورس کر دیا گیا، تو مارکو روبیو کے پاس چارج تھا. لیکن اٹ واز اے اسمارٹ موو، اور اب اس کا شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت جلدی یہ بات ہونے والی ہے. ہندوستان کی طرف سے ابھی اس کے حوالے سے کوئی کامنٹ، کوئی خبر نہیں ہے. وہاں تو اس طرح کا موڈ ہے اپیرنٹلی پبلک کو کہ بات چیت ہم نے کرنی نہیں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے جس ٹون، ٹینر اور
کانفیڈنس سے بتایا ہے کہ سعودی عرب تھرڈ کنٹری ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چین ہم چاہتے, ان سے پوچھا گیا کہ کیا چائنا تھرڈ کنٹری ہو سکتا ہے, تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چائنا جو ہے وہ ہندوستان کبھی بھی اس پہ ایگری نہیں کرے گا. تو شہباز شریف صاحب کے ٹون اینڈ ٹینر سے لگتا ہے کہ ان کو امریکنز نے, مارکو روبیو کی ٹیم نے یہ ایشور کروایا ہے کہ اس قسم کی ایک بات چیت ہندوستان کے ساتھ شروع ہو سکتی ہے. اب ہندوستان کیسے اس کو ایکسپلین کرے گا اپنی پبلک کو؟ یا تو یہ وہ بات چیت کا ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے, جس کی وجہ سے وہ مسلسل اپنے کنٹری کے اندر ایک مسلسل لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ شیر ہم نے مارا ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا کھال والا, یہ اتنا زیادہ آپ 200 قسم کے آئٹم ان کو دکھا چکے ہیں اپنی جنگ میں کارروائی کی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اب ہمیں سعودی عرب میں جا کے ٹاکس کرنے میں کوئی خاص حرج نہیں ہے. اب شہباز شریف صاحب نے میڈیا اینکرز کو یہ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کس چیز کے اوپر بات کریں. ہندوستان تو کہتا ہے صرف دہشت گردی پہ ہی ہم پاکستان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, یہ پی او کے آزاد کشمیر کے اسٹیٹس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, تمام ایشوز پہ بات ہوگی, اس میں کشمیر پہ بھی ہوگی, دہشت گردی پہ بھی ہوگی, پانی پہ بھی ہوگی, ٹریڈ پہ ہوگی. میرا اس پہ 2 پوائنٹس انالیسس یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی بات ہوگی تو دہشت گردی اور ٹیررزم کے حوالے سے ہی ہوگی. ہندوستان کہے گا کہ ہمیں سالڈ گارنٹیز چاہیے کہ یہ کشمیر ریلیٹڈ آپ کا جتنا بھی ٹیرر نیٹ ورک جیسے وہ کہتے ہیں, یہ انفراسٹرکچر ہے, اس کو آپ ڈسپینٹل کریں, ہمیں اس کے ویریفائبل پروف دیں. اور وہ میرے خیال ہے زبانی نہیں ہوگا, وہ یہ کہیں گے کہ حافظ سعید کو ہمارے حوالے کریں, فلاں کو ہمارے حوالے کریں, فلاں کا کلا کریں, ان کو سزائیں دیں وغیرہ. اس طرح کی ان کی ڈیمانڈز ہوں گی اگر یہ ٹاکس ہو جاتی ہیں اگلے چند دنوں میں. ابھی تو یہ کلیئر نہیں ہے کہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. اور پاکستان کی سائڈ سے پوری تیاری لگ رہی ہے کہ آپ نے بلوچستان کو ٹیبل کے اوپر رکھنا ہے, بیکاز اسی گزشتہ 24 گھنٹے میں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے ایک خبر لگی ہے کہ انہوں نے کسی ٹی وی پروگرام کے اندر غالباً یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس بڑی ایویڈنس ہے کہ ہندوستان BLA اور BRA جو ہیں وہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں, اور خزدار کے اندر جو بس کے اوپر بچوں پہ حملہ ہوا ہے یہ ہندوستان کی ایما پہ ہوا, اور ہم ساری ایویڈنس دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. دنیا کے سامنے کیا رکھنا چاہتے ہیں وہ سعودیز کے جو اگر یہ ہوتی ہے ٹاکس, میرا خیال ہے مطلب آئی سی اٹ ان اسٹرکچر, تو وہاں پر یہ انڈیا کے سامنے اس چیز کو رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے اندر آپ کی مداخلت ہے. اور ہم اچھا اب کشمیر میں ظاہر ہندوستان کشمیر کی بات کرے گا, اور بلوچستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ فار کشمیر ہوتا ہے. مطلب ان کا جو پرنسپل انٹرسٹ ہے بلوچستان میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کشمیر سے اپنا پورا اسٹرکچر وڈرا کرے, ادروائز ان کو بلوچوں اور ان کی آزادی اس کے کوئی ہمدردی نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے. بیکاز بلوچستان کی جغرافیکل سچویشن کے اندر ہندوستان کو وہاں پر ایک انسرجنسی کو کسی کامیابی تک لے جانا خاصا مشکل کام ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جس طرح سے پاکستان کشمیریوں کو فالز امید دلاتا ہے, اسی طرح سے ہندوستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلوچیوں کو ایک فالز امید دلا رہی ہے. اور دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر اور بلوچستان ٹیرر نیٹ ورکس کے حوالے سے ایک نیگوسیشن ہو سکتی ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اب کیا کشمیر کے اندر کوئی واقعہ, میرا کم از کم خیال یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد 3-4 سال تک تو کشمیر میں کوئی بڑی واردات, کوئی بڑی چیز نہیں ہونے لگی. چھوٹے موٹی چیزیں ہوں گی جن کو پاکستان کے اوپر بلیم نہیں کیا جا سکتا, یا جو ایک ہندوستان کے ٹالرنس لیول کے نیچے رہیں گی. کوئی بڑی چیز کشمیر میں ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی چیز ایسی ہو جس سے کہ ہندوستان کو ایکسکیوز مل سکے, انلیس کہ ہندوستان خود کو ایسی چیز کروا دے اور انہوں نے کوئی چیز سوچی بھی ہو. لیکن موجودہ سرکمسٹانسز میں لگ نہیں رہا. ٹینشن بہت ہے لیکن اس اسٹیج کے اوپر لگ نہیں رہا. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز, اور وہ یہ ہے کہ یو نیور نو. جس طرح سے نریندر مودی جو ہیں انہوں نے سوچا تھا کہ ہی ول ایمرج ویری اسٹرانگ اینڈ وکٹوریس, ایسا نہیں ہو سکا. یہاں پر بھی جنرل آصف منیر سوچ رہے ہیں کہ میں فیلڈ مارشل بن گیا ہوں, تمام چیزیں ہنکی ڈوری ہوں گی, ہندوستانیوں کے ساتھ ہماری نیگوسیشن ہو جائے گی, سعودی عرب میں پانی کا بھی ہم مسئلہ ریزالو کر لیں گے, ہم کشمیر میں کچھ نہیں کریں گے, وہ بلوچستان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ساری چیزیں ان کی تھنکنگ ہے, اللہ کرے ہی ہو جائے, لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.